एपिसोड 221। मेरा सर घूम रहा था। ना जाने इस रंज में मौजूद दवा का असर था जो मेरे जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। सर पर लगने वाली ज़रब का नतीजा या फिर हैरत का झटका था जो फाजली को यहाँ देखकर लगा था। वो फाजली ही था। मुझे इंजेक्शन लगाकर वो पीछे सोफे पर गिर गया और यूं हाँप रहा था जैसे मीलों दौड़ कर आया हो। ज़ाहिर है उसकी हालत ठीक नहीं थी। इसके बावजूद उसने वो काम कर दिखाया जो मुर्शिद का सेक्रेटरी और उसके सारे मुहाफिज नहीं कर सके थे। मैं ज़रब खाकर गिरा तो सेक्रेटरी ने झपट कर मेरे हाथ से पिस्तौल निकाल लिया। अगर उसे मौका मिलता तो वो फाजली को रोक देता, लेकिन फाजली ने सेकंड से भी पहले इंजेक्शन मुर्शिद की गर्दन से निकालकर मुझे लगा दिया था। ये तुमने क्या किया? सेक्रेटरी बोला, वही जो ये मुर्शिद साहब के साथ करने वाला था। इसमें जहर है? फाजली ने मुझे घूरते हुए पूछा। सेक्रेटरी ने अफसोस से सर हिलाया और फिर मुहाफिजों को बुलाने लगा। फिर उसने वॉकी टॉकी पर किसी डॉक्टर को तलब किया। डॉक्टर शायद मुर्शिद हाउस में मौजूद था क्योंकि वो 2 मिनट बाद ही आ गया। इस दौरान में सेक्रेटरी ने एक मुहाफिज की मदद से मुर्शिद को उठाकर सोफे पर लेटा दिया। मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये सोचकर ही मेरा दिल डूब रहा था कि कुछ देर में मैं अपनी सोचों और अपनी शख्सियत से हमेशा के लिए महरूम हो जाऊंगा। मुमकिन है मुर्शिद ने उस इंजेक्शन के बारे में मुबालगे से काम लिया हो, लेकिन उसकी बात को झूठ भी नहीं समझा जा सकता था। डॉक्टर के आते सेक्रेटरी ने उसे मुर्शिद को ट्रीटमेंट देने को कहा और फाजली की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम कैसे छूटे? तुम तो उसके साथियों के कैद में थे। फाजली शायद मुझे घूर रहा था क्योंकि चकराते सर के साथ मैं नजरों को फोकस नहीं कर पा रहा था। अलबत्ता उन लोगों की आवाज़ें साफ सुन रहा था। मैंने वहाँ एक आदमी को तोड़ लिया। वो मुझे हेरोइन का इंजेक्शन देता था। मैंने नकद सौदा किया और वहाँ से निकल आया। नकद सौदा कैसे किया? मैंने उससे सौदा किया कि वो मुझे आज़ाद कर दे तो मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। ये रकम मैंने एक जगह छुपा रखी है। वो लालच में आ गया और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। कहाँ से? मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मुझे रात की तारीकी में आंखों पर पट्टी बांध कर बाहर लाया और फिर एक गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकाल लाया। मैं नहीं जानता कि वो जगह कहाँ है। वो आदमी कहाँ है? मार दिया मैंने उसे। 10 लाख कहाँ थे? उसे धोखा दिया था। मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। फाजली बोला। उसके लहजे में बेचैनी आ गई थी। इस डॉक्टर से कहो मुझे देखे। मुझे हेरोइन की तलब हो रही है। फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। सेक्रेटरी ने उसे तसल्ली दी। उसके अंदाज से लगता था कि फाजली उससे कमतर दर्जे का आदमी था। जाहिर है वो मुर्शिद का सेक्रेटरी था और आने वाले दिनों में उसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती। डॉक्टर ने मुर्शिद को कोई दवाई या इंजेक्शन दिया था जिससे उसकी तवानाई बहाल हो गई और वो फाजली पर बरस पड़ा। ये तुमने क्या किया? जो मेरी समझ में आया जनाब। क्या मैंने गलती की है? फाजली ने सहमे हुए अंदाज में कहा। तुम उसे काबू कर चुके थे तो इंजेक्शन देने की क्या ज़रूरत थी? मुर्शिद ने गुर्रा कर कहा। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका था। फाजली का लहजा मजीद कमज़ोर हो गया। इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उन्होंने तुम जैसे गधे के साथ बिल्कुल ठीक सलूक किया था, मुर्शिद ने कहा और डॉक्टर को हुक्म दिया कि मेरा मुआयना करें। डॉक्टर ने पेन टॉर्च से मेरी आंखों में रोशनी डाली, फिर नब्ज, दिल की धड़कन और आखिर में ब्लड प्रेशर चेक किया। वाइटल साइन तकरीबन नॉर्मल है। ये बेहोश नहीं है, लेकिन पूरी तरह होश में भी नहीं है। क्या ये हमारी बातें सुन रहा है? हो सकता है सुन रहा हो जनाब। क्या मतलब हो सकता है? यकीन से बताओ। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? वैसे इसके साथ हुआ क्या है? मुर्शिद ने डॉक्टर को बताया कि मुझे किस किस्म का इंजेक्शन दिया गया है और उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। डॉक्टर बोला, तब आप इसे किसी न्यूरो के माहिर को दिखाएं। ये दिमाग का मामला है और मेरे बस से बाहर है। मुर्शिद ने चिराग पा होकर डॉक्टर और फाजली को दफा हो जाने का हुक्म दिया। वो सुन चुका था कि फाजली किस तरह मेरे साथियों के कैद से रहा हुआ था। मुझे उस शख्स पर अफसोस था जिसने 10 लाख रुपए के लालच में अपनी जिंदगी फरोख्त कर दी थी और अब जिंदा भी नहीं था। उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। अलबत्ता ये अच्छी बात थी कि उसने फाजली को हवेली या उसका जाए वक़्त देखने का मौका नहीं दिया था। मुझे कालीन से उठाकर सोफे पर लेटा दिया गया। अगरचे मुर्शिद और सेक्रेटरी जानते थे कि मुझे इंजेक्शन लगा है और सर पर चोट भी आई थी, इसके बावजूद वो दोनों मोहतात थे। उन्होंने दूसरे लोगों से मुझे उठवाया था और उस वक्त भी मेरे सर पर एक मुसल्लह शख्स मौजूद था। इसका क्या करना है जनाब? मेरा ख्याल है ये काम से गया। सेक्रेटरी ने मुर्शिद से कहा, यह सब तुम्हारी नाअहली की वजह से हुआ है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये कामयाब नहीं हुआ और फाजली बर वक्त आ गया। मेरा कसूर नहीं है जनाब। जैसे ही मैंने फायर किया ये गिर गया। सेक्रेटरी परेशान हो गया। उसे याद नहीं रहा था कि उसने अपने आकाए वली नेमत को करंट लगा दिया था। खुद मुर्शिद परेशानी में बात भूला हुआ था। अब उसे याद आ गया तो उसने सेक्रेटरी को सुनानी शुरू कर दी। वो चुपचाप सुनता रहा। खुद मुर्शिद का दिमाग ठिकाने पर नहीं था और उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हालांकि उसे सबसे पहले फाजली से मालूम करना चाहिए था कि उसने अपने मोहसन की लाश कहाँ छोड़ी थी और वो किस गाड़ी में यहाँ तक आए थे। फाजली को भी हीरोइन की डोज की फिक्र लग गई थी, वरना वो मुर्शिद को बताता। सभी बौखलाए हुए थे सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ था ही नहीं। सर पर लगने वाली ज़रब का असर कम हो रहा था क्योंकि मुझे चक्कर आना कम हो गए थे। अलबत्ता आंखों के सामने धुंधलापन मौजूद था। ये बात यकीनी थी कि इंजेक्शन की दवा मुझ पर जल्द असर करने वाली थी क्योंकि 10 मिनट हो गए थे या होने वाले थे। ये ख्याल मुर्शिद को भी आया। 10 मिनट हो गए हैं। सेक्रेटरी बोला, मेरा तो ख्याल है हो गए जनाब। वो बेदिली से बोला,
اب تک اس پر اثر ہو جانا چاہیے۔ بالکل ہوگا، شاید کچھ دیر لگے، کیونکہ فاضلی نے انجیکشن گوشت میں اتار دیا تھا۔ اگر نس میں لگتا تو جلدی اثر کرتا۔ ہاں یہ تو ہے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری نے مرشد کو دھیما پایا تو اس کا حوصلہ لوٹ آیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ مرشد کا مشیر تھا۔ آپ کا اصل پلان بالآخر یہی تھا نا؟ دیکھیں، فاضلی خود چھوٹ کر آ گیا اور آپ کو انجیکشن لگانے کا حکم بھی دینا نہیں پڑا۔ سب فاضلی کے ہاتھ سے ہو گیا۔ ہاں، سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ فاضلی ہاتھ آ گیا، لیکن مجھے ابھی اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے کا سوچے کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا، ابھی تو اٹھواؤ اسے یہاں سے۔ مرشد وہاں سے چلا گیا اور سیکرٹری ملازموں کو میرے بارے میں ہدایتیں دینے لگا۔ اسے گیسٹ ہاؤس شفٹ کر دو، اور ہاں اس پر نظر رکھنا، یہ کہیں ادھر ادھر ہوا تو تم لوگوں کو حساب دینا ہوگا۔ چل بھائی اٹھا اپنے اس پیونو۔ سیکرٹری کے جانے کے بعد کسی نے کہا، اور پھر 2 افراد نے مجھے بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ طریقہ خاصا مشکل تھا۔ میرا وزن تقریباً 85 کلو گرام تو تھا ہی، اس لیے ان میں سے ایک نے قربانی دی اور مجھے اپنے شانے پر ڈال لیا۔ پھر اس نے مجھے لا کر ایک نرم بستر پر پٹک دیا۔ میرا اندازہ تھا کہ مجھے انجیکشن لگے 15 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے، لیکن اب تک میرا ذہن میرے قابو میں تھا، اور میں بقول مرشد کے نہ تو نوزائیدہ ہوا تھا اور نہ بلی کا بچہ بنا تھا۔ شاید اس کی وجہ وہی تھی جو سیکرٹری نے بیان کی تھی۔ فاضلی نے انجیکشن میرے بازو کے گوشت میں گھونپ دیا تھا۔ گوشت میں لگا جانے والا انجیکشن دیر سے اثر کرتا ہے، مگر اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اثر ضرور کرتا ہے، اس لیے مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ مرشد کی قید میں آنے کے بعد میں اپنے ساتھ ہر سلوک کے لیے تیار تھا، اور ذہنی طور پر میں نے تسلیم کر لیا تھا کہ صرف قسمت ہی مجھے مرشد کی قید سے صحیح سلامت نکال سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار مرشد یا دوسروں کی قید میں آنے کے بعد میں نکلنے میں کامیاب رہا تھا۔ اب بھی مجھے اللہ پر بھروسہ تھا کہ میرے مقدر کی سانسیں باقی ہیں تو میں بچ نکلوں گا۔ مرشد کے آدمی مجھے یہاں لٹا کر آپس میں لڑتے جھگڑتے واپس چلے گئے۔ سیکرٹری نے مجھے گیسٹ ہاؤس میں بھجوایا تھا، اس جگہ پہرا تھا اور میرے بارے میں خاص طور سے خبردار کیا تھا، اس لیے اس کمرے کے باہر یقیناً مرشد کے محافظ موجود تھے۔ اگر مجھے انجیکشن نہ دیا گیا ہوتا تب بھی اس کا امکان بہت کم تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو سکوں۔ اب میرے پاس سوائے انتظار کے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ آگے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ میرا ذہن صاف ہو گیا تھا، یعنی چکر آنا بند ہو گئے تھے، لیکن آنکھوں کے سامنے ہلکی سی دھند برقرار تھی۔ میں نے آہستہ سے سر گھما کر اس دھن کے پاس کمرے کا معائنہ کیا۔ وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے اٹھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ اس میں بھی کوئی مشکل پیش نہ آئی، البتہ دھند ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سر جھٹکا، آنکھیں ملی، دھند اپنی جگہ موجود رہی۔ یہ شاید دوا کا اثر تھا۔ میرے ہاتھ پیر میرے قابو میں تھے، مگر اس دھند کے ہوتے ہوئے میں فرار کی کوشش میں صرف ٹھوکریں کھا سکتا تھا، یا مرشد ہاؤس کے باہر جانے کے بجائے مرشد کے بیڈ روم میں گھس سکتا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اٹھنے اور گھومنے پھرنے کے بجائے لیٹ جاؤں اور دھند چھٹنے کا انتظار کروں۔ میں نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی تک انجیکشن کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اس واقعے کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، اور انجیکشن لگنے کے بعد پہلی بار میرے دل میں امید کی کرن جاگی کہ شاید انجیکشن کا اثر نہیں ہوا تھا، مگر اس امید کے باوجود خدشات باقی رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا، پھر دروازے کے باہر آہٹ ہوئی تو میں سنبھل گیا۔ کئی افراد اندر آئے اور میں نے فاضلی کی آواز سنی، آپ کو یقین ہے جناب کہ یہ انجیکشن اسی طرح اثر کرتا ہے؟ یقین ہے، میں نے اس کا تجربہ کرایا ہے۔ مرشد بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا جناب عالی۔ فاضلی نے ضدی لہجے میں کہا، جلد تمہیں یقین آ جائے گا۔ سیکرٹری بولا تو اس کا لہجہ معنی خیز تھا، لیکن فاضلی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ اس نے مرشد سے کہا، آپ اس شخص کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے جتنی اچھی طرح میں جان گیا ہوں۔ یہ قسمت کا دھنی ہے، اس وقت بھی بچ کر نکل جاتا ہے جب اسے خود بھی اپنے بچنے کا علم نہیں ہوتا۔ مکانہ باتیں مت کرو، کوئی شخص ہمیشہ نہیں بچ سکتا، وہ کیا کہتے ہیں، اونٹ ہاتھی کے نیچے آتا ہے۔ مرشد نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا اور سیکرٹری نے تصحیح کی، پہاڑ تلے جناب، ایک ہی بات ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی سے بڑی چیز کے نیچے آتا ہے تو یہ بھی میرے قابو میں آ گیا ہے، اب یہ ساری زندگی اسی طرح رہے گا۔ میں تو کہتا ہوں اسے اس کے ساتھیوں کے پاس تحفے کے طور پر بھیج دیں، وہ بھی کیا یاد کریں گے۔ سیکرٹری نے مشورہ دیا۔ میں نے دل ہی دل میں سیکرٹری کو اتنا اچھا مشورہ دینے پر شاباشی دی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ نادان دوست کا کردار وسیم کے آدمی نے ادا کیا اور فاضلی کو آزاد کرا دیا، نتیجے میں خود اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اب دانا دشمن کا کردار مرشد کا سیکرٹری ادا کر رہا تھا۔ فاضلی کی یقیناً اس سے لگتی تھی، اس لیے اس نے فوراً درمیان میں ٹانگ اڑائی، لیکن پہلے اس کی تصدیق تو ہو جائے کہ یہ سچ مچ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہن کھو چکا ہے۔ کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، لیکن جناب صرف دماغ کا ڈاکٹر ہی تصدیق کر سکتا ہے، اور اسے دکھانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ سیکرٹری دبے لہجے میں بولا، وہ کیا کر لے گا؟ فاضلی بدتمیزی سے بولا، اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کا کوئی علاج کیا گیا ہے اور ہیروئن کی طلب دب گئی تھی، کیونکہ اس کے لہجے میں نہ تو نشہ تھا اور نہ طلب والی بے چینی تھی۔ اسے اپنی فیس سے غرض ہوگی، تم اپنا منہ بند رکھو۔ سیکرٹری نے اسے جھاڑ دیا، وہ اسے دیکھ لے گا اور پھر یاد رکھے گا۔ کسی وقت وہ گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے شہباز کو کہاں اور کس حال میں دیکھا تھا۔ وہ اس کی جرات نہیں کرے گا، اور کرے گا تو دیکھ لیں گے اسے۔
ویسے معلوم کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ فاضلی نے کہا۔ دوسرے طریقے؟ مرشد نے پوچھا۔ آپ نے اسے اکرم چشتی کے حوالے کیا تھا، اب میرے حوالے کریں، میں اپنی تسلی کروں گا۔ میں نے دل ہی دل میں فاضلی کو بے نقط سنائی۔ وہ یقیناً اس بہانے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا۔ مرشد بھی یہ بات سمجھتا تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، ابھی تمہاری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، 2-4 دن دیکھتے ہیں اسے۔ یہ ٹھیک ہے، اسے یہیں رکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ انجیکشن نے اس پر کتنا اثر کیا ہے۔ سیکریٹری نے کہا۔ میں تو سمجھا تھا وہ زہر کا انجیکشن ہے۔ ویسے میں ٹھیک ہوں جناب عالی۔ خاک ٹھیک ہو، اگر ٹھیک ہوتے تو اس آدمی کو مارنے کے بجائے یہاں لے آتے اور پھر ہم اس سے شہباز کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ لیتے۔ ابھی تو ہم بالکل اندھیرے میں ہیں، وہ سب بہت بڑا خطرہ ہے، اب اکیلا شہبازی درد سر نہیں رہا ہے، لیکن ان کا سرغنہ یہی ہے۔ فاضلی نے اصرار کیا۔ میں کہتا ہوں واپس کرنے کا خطرہ مول نہ لیں، اسے ٹھکانے لگا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میرے پاس ہے۔ کئی گمنام کالز مرشد ہاؤس آ چکی ہیں کہ شہباز کو اگر کچھ ہوا تو مرشد ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اتنی جرت نہیں ہے ان میں، بات جرت کی نہیں، ہتھیاروں کی ہے۔ تم وہ خوفناک گن حاصل کر سکتے ہو اور اسے استعمال کر سکتے ہو۔ شہباز کے ساتھی تم سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، وہ بھی خطرناک اسلحہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مرشد ہاؤس پر آس پاس کسی پہاڑی سے راکٹ فائر کیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد یہ ملبے کا ڈھیر نہیں بن جائے گا۔ میں ان لوگوں کی طرح چھپ کر تو بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ مرشد کے لہجے میں لرزتے خدشات سن کر مجھے حقیقی خوشی ہوئی تھی۔ یہ فرعون صفت شخص اب خوف کھانے لگا تھا۔ جب سے ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کیا تھا، اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت بھی کسی کارروائی کا منصوبہ بنا رہے ہوں۔ سیکریٹری نے لقمہ دیا۔ بدقسمتی سے ہمارے تمام ٹھکانے ان کے علم میں ہیں، اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا۔ مرشد کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ تو کیا سمجھتا تھا جیمز بانڈ بن جائے گا؟ تیرا سارا منصوبہ جوتا بن کر تیرے منہ پہ پڑ گیا اور الٹا میں مصیبت میں پھنس گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے جناب عالی، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فاضلی سہمے ہوئے انداز میں بولا۔ پہلے نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن اب یہ بھی طاقتور ہو گئے ہیں اور ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو نظروں سے اوجھل ہو۔ یہ ساری گفتگو، بحث اور مباحثہ میرے پاس ہی جاری تھا۔ مرشد اتنا کھل کر اس وجہ سے بھی بات کر رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ دوا مجھ پر اثر کر چکی ہے۔ مرشد نے مجھے بتایا کہ میں 10 منٹ میں اپنی شخصیت سے محروم ہو جاؤں گا، یعنی میں بھول جاؤں گا کہ میں کون ہوں، لیکن اس نے یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ میں انسانی خصوصیات سے بھی محروم ہو سکتا ہوں یا نہیں، جس میں سب سے اہم بولنا ہے۔ اب تک نہ تو میں اپنے ذہن و سوچ سے محروم ہوا تھا اور نہ ہی میری یادداشت میں کوئی خلل آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دوا مجھ پر اثر نہیں کر سکی تھی، مگر میں ان لوگوں کو ایسا ہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ مجھ پر دوا کا اثر ہو چکا ہے۔ اگر فاضلی وہاں نہ ہوتا اور مجھ پر شک کا اظہار نہ کرتا تو مجھے اداکاری کرنے میں دشواری پیش نہ تھی۔ مرشد اور سیکریٹری کتنے ہوشیار سہی، لیکن وہ عملی میدان کے کھلاڑی نہیں تھے۔ ان کے مقابلے میں فاضلی عملی آدمی تھا۔ مجھے اسی سے خطرہ تھا کہ وہ میری اداکاری بھانپ لے گا، لیکن مجھے یہ رسک تو لے نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ مرشد، سیکریٹری اور فاضلی بے ساختہ پیچھے ہوئے تھے۔ ان کے اس رد عمل پر میں نے رد عمل ظاہر کیا اور یوں بیڈ پر سکڑ گیا جیسے میں ڈر گیا ہوں۔ میں نے سہمی نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ میرے رد عمل پر مرشد اور سیکریٹری نے سکون کا سانس لیا۔ سیکریٹری بولا، دیکھا جناب، دوا نے اثر کر دیا، یہ اداکاری بھی ہو سکتی ہے۔ فاضلی نے الٹی رائے دی، پھر مجھ سے بولا، شہباز ذلیل آدمی، بولو۔ وہ گالیاں دینے لگا اور پھر ایسی باتوں پر اتر آیا کہ عام حالات میں اس کی گردن مروڑنے کو ترجیح دیتا، لیکن اس وقت میں مجبور تھا۔ میں اس کے غضبناک انداز سے سہم رہا تھا۔ میں نے تکیہ سینے سے لگا لیا اور گویا اس کے عقب میں چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اس رد عمل سے فاضلی کو حوصلہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے تھپڑ مارنا چاہا تو میں نے تکیہ آگے کر دیا اور حلق سے سہمی آوازیں نکالی۔ تم بیکار کی مشق کر رہے ہو، ایک ایسے شخص سے دشمنی نکال رہے ہو جو اب دشمنی اور دوستی کا مفہوم ہی نہیں سمجھتا۔ سیکریٹری نے اسے حقارت سے آگاہ کیا۔ میں نہیں مانتا یہ اداکاری کر رہا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی سے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مرشد نے کہا، یہ مجھے مار رہا ہے، یہ گندا ہے۔ میں نے مرشد سے شکایت کی۔ وہ تینوں چونکے تھے۔ مرشد نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم کون ہو؟ میں سوچ میں گم ہو گیا، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے مرشد کی طرف دیکھا اور الٹا اسی سے سوال کیا، میں کون ہوں؟ فاضلی نے ایک بار پھر بکواس کی اور مجھے ناقابل بیان الفاظ میں بتایا کہ میں کون ہوں۔ میں نے پھر مرشد سے شکایت کی، یہ گالی دے رہا ہے۔ فاضلی، اپنا منہ بند رکھو۔ مرشد نے اسے گھرکا، پھر نرمی سے مجھ سے بولا، تمہیں کچھ یاد نہیں ہے؟ کیا یاد نہیں ہے؟ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟ میں نے اس بار بھی اس کا سوال دہرایا تو مرشد کسی قدر جھنجھلا گیا۔ جناب، اس کے سوالوں سے بھی ظاہر ہے کہ یہ اپنی شخصیت اور ذہن کھو چکا ہے۔ یہ سوچ کر بھی سوال نہیں کر سکتا، صرف اپنی حاجت بیان کر سکتا ہے۔ اسے فاضلی سے خوف ہوا تو اس نے شکایت کر دی۔ اسے بھوک لگے گی تب یہ بولے گا، ورنہ اسے باقی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اداکاری ہے، میں کہتا ہوں اسے میرے حوالے کر دیں، میں 1 گھنٹے میں سے سیدھا کر دوں گا۔
فاضلی تیز لہجے میں بولا، 1 گھنٹے میں تم صرف اسے ادھڑ کر اپنا بدلہ لے سکو گے؟ تمہیں ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اکرم چشتی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور پورے دن تک اسے اذیت دیتا رہا ہے، لیکن وہ اس سے ایک چھوٹا سا مطالبہ نہیں منوا سکا تھا، تم کیا تیر مار لو گے؟ سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا، تیری وجہ سے میں پہلے ہی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ مرشد نے بھی سیکرٹری کی تائید کی، اب تو جا کر آرام کر، اس کی فکر نہ کر۔ مرشد نے اسے حکم دیا اور فاضلی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مرشد نے سیکرٹری سے کہا، اس کا اچھی طرح خیال رکھو۔ آپ فکر نہ کریں جناب، سیکرٹری بولا، اور وہ دونوں بھی کمرے سے چلے گئے۔ مجھے ان کے لہجے معنی خیز لگے تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے مجھ پر 100% اعتبار کر لیا تھا۔ مشکوک وہ بھی تھے، لیکن فاضلی کی طرح شک نہیں کرے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ انجیکشن نے سچ مچ اثر کیا تھا یا نہیں۔ اس کے بعد ہی وہ میرے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتے۔ میں بستر پر بیٹھا لاتعلقانہ انداز میں کمرے اور اس کی سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ مرشد ہاؤس کا کمرہ تھا اور اسی کے معیار سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا۔ 2 دن سے مجھے باتھ روم جانے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے میں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ جب باہر نکلا تو کمرے میں خاتمہ موجود تھی۔ اگرچہ وہ خاصی خوبصورت تھی اور عمر بھی 20-22 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے کپڑے بھی قیمتی پہن رکھے تھے، لیکن چہرے کا بھونڈا میک اپ اور اس سے زیادہ بھونڈے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ وہاں خادمہ تھی اور تمام اقسام کی خدمات مہیا کرتی تھی۔ مجھے دیکھتے بے تکلفی سے بولی، میں صدقے، کیسی ہے میری سرکار؟ میں اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ خادمہ اس عدم توجہ پر کھسیاسی گئی، حالانکہ زبان کے ساتھ اس نے جسم کی زبان بھی استعمال کی تھی۔ اس بار وہ روکھے لہجے میں بولی، بھوک لگی ہے؟ ہاں بھوک لگی ہے۔ میں نے اپنا پیٹ ٹٹولا اور سر ہلا دیا۔ میں بولنے کے معاملے میں محتاط تھا، کوشش کرتا تھا وہی لفظ دہراؤں جو سامنے والے نے کہے ہوں تاکہ میری غائب دماغی کا تاثر قائم رہے۔ خادمہ چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ٹرے میں کھانا سجا لائی اور میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے بدتمیزی سے کھانا شروع کر دیا جیسے بچے کھاتے ہیں۔ میں ایک پر دوسرا نوالا منہ میں ڈال رہا تھا اور لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے گرا بھی رہا تھا۔ یہ کڑھائی نما گوشت اور موٹی تندوری روٹیاں تھیں۔ بظاہر یہ ملازمین کا کھانا تھا۔ بوٹیاں بھی ادگلی تھیں۔ میں جان بوجھ کر مسالے میں انگلیاں ڈبو رہا تھا۔ ڈٹ کر کھانے کے بعد میں نے ملازمہ کی طرف دیکھے بغیر بستر پر دراز ہو کر سر تکیے سے لگا لیا۔ اگرچہ مجھے خود پر بہت جبر کرنا پڑا تھا، لیکن میں نے ایسا ظاہر کیا کہ مجھے اپنے گندے ہاتھوں اور ان سے گندے ہو جانے والے کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ملازمہ ٹرے اٹھا کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد فاضلی کمرے میں داخل ہوا تو میں چوکننا ہو کر بستر کے کونے میں سمٹ گیا، جیسے فاضلی سے خوفزدہ ہوں۔ وہ دانت پیس کر بولا، میرے ساتھ چال بازی نہیں چلے گی۔ چال بازی؟ وہ جو بھی کھانا لائی تھی وہ چلی گئی ہے۔ فاضلی کی حالت خاصی بہتر لگ رہی تھی۔ حویلی کے تہخانے میں وہ تباہ حال پڑا تھا۔ کپڑے گندے ہو رہے تھے اور برائے نام خوراک پھر مسلسل ہیروئن کے ڈوز نے اسے کمزور کر دیا تھا، لیکن اس وقت وہ نہا دھو کر صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ یقیناً اس کا فوری علاج شروع ہو گیا تھا اور اس نے ہیروئن استعمال نہیں کی تھی، ورنہ وہ غسل نہ کرتا۔ تمام نشہ کرنے والے نہانے سے بھاگتے ہیں کیونکہ اس طرح نشہ اتر جاتا ہے اور انہیں دوبارہ نشے کے لیے تگودو کرنا پڑتی ہے۔ شاید اسے ہیروئن کے نشے کے خلاف کوئی زود اثر دوا استعمال کرائی گئی تھی۔ اس قسم کی دوائیں آ چکی ہیں جو 1-2 ہفتے میں نشہ چھڑوا دیتی ہیں، لیکن اس میں اہم کردار نشہ کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اگر وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو علاج کارگر ہوتا ہے، دوسری صورت میں دنیا کا کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ فاضلی مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا اور ہیروئن نے اتنی جلدی اس کے اعصاب کو تباہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سنبھل جاتا اور جلد اس نشے سے چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ فاضلی نے آہستہ سے کہا، شہباز، میں جانتا ہوں تم ہوش میں ہو، لیکن فکر مت کرو، میں مرشد سے بات نہیں کروں گا، بشرطے تم بھی بھول جاؤ کہ ہیروئن کی طلب میں نے تم لوگوں کو کیا کیا بتایا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سے برا بھلا کہا۔ وہ مرشد کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اب کہہ رہا تھا کہ وہ مرشد کو کچھ نہیں بتائے گا۔ ساتھ ہی وہ نہایت چالاکی سے مجھے دھمکا رہا تھا کہ میں مرشد کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ صورت میں خود میرا راز فاش ہو جاتا۔ میرے لیے زبان بند رکھنے اور انجان بنے رہنے کی عافیت تھی۔ فاضلی کی بات کے جواب میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور اسے گھورتا رہا۔ فاضلی نے کچھ دیر بعد کہا، مرشد تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں مروا دے گا۔ میں نے آنکھیں پھیلائی اور ڈرے ڈرے انداز میں کہا، مروا دے گا؟ ہاں، اسے یقین ہے تم بنے ہوئے پاگل ہو اور حقیقت میں پوری طرح ہوش میں ہو۔ میں پاگل ہوں؟ فاضلی نے ایک بار پھر دانت پیسے۔ شہباز، میں کہتا ہوں ہوش میں ہو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ بچاؤ بچاؤ! میں نے لاؤڈ اسپیکر جیسی آواز نکالی۔ اگرچہ اس کے لیے مجھے اپنے پھیپڑوں اور گلے کی قوت کو آخری حد تک استعمال کرنا پڑا تھا، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ فوراً سیکرٹری اندر گھس آیا۔ شاید وہ کہیں آس پاس ہی موجود تھا۔ میں بستر سے کودا اور اس سے چمٹ گیا۔ وہ بوکھلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے اس پر حملہ کیا ہے۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میں اس طرح چمٹا تھا کہ وہ آسانی سے چھڑا نہیں سکتا تھا۔ وہ خود کو جتنا چھڑانے کی کوشش کرتا، میں اتنا ہی اسے چمٹ رہا تھا اور ساتھ ہی چلا چلا کر کہہ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ! کس سے بچاؤں؟ چھوڑ مجھے، تیری تو… فاضلی اس کی مدد کرنے کے بجائے بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا،
اب خود کو چھڑا کر دکھاؤ سیکرٹری صاحب، تمہیں بھی تو پتہ چلے ان معاملات میں آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب سیکرٹری بھی شور کر رہا تھا اور شاید شور سن کر ہی مرشد خود وہاں چلا آیا۔ اس نے گرج کر کہا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے سیکرٹری کو چھوڑا اور مرشد سے چمٹ گیا، مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار دے گا۔ میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا اور میری ساری توجہ مرشد کو پکڑے رکھنے پر تھی۔ وہ بھی بوکھلا گیا۔ اس نے پہلے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، پھر فاضلی سے بولا، اسے دور کرو۔ فاضلی نے مجھے گردن سے پکڑ کر کھینچا تو میں نے سعادت مندی سے مرشد کو چھوڑ دیا اور پھر شکایتی لہجے میں کہا، یہ گدھا آدمی مجھے مارے گا۔ مرشد نے خوخار نظروں سے فاضلی کی طرف دیکھا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں سے دیکھنے آیا تھا اور میں شور سن کر آیا تو یہ مجھ سے چمٹ گیا۔ یہ بہت خوفزدہ تھا جناب، یہ اپنے ہوش کھو چکا ہے۔ سیکرٹری بولا، جب میں نے مرشد کو پکڑا تو وہ خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن اب وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے صرف پکڑا تھا اور اس کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کی تھی۔ میرا انداز فطری تھا، حالانکہ اس بہانے میں نے مرشد اور سیکرٹری کے کپڑوں سے اپنے گندے ہاتھ اچھی طرح صاف کر لیے تھے۔ میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ کسی جارحانہ کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فی الحال میری عافیت اسی میں تھی کہ اپنا ڈرامہ جاری رکھوں۔ اگر مرشد کو یقین آ جاتا کہ دوا نے مجھے بیکار کر دیا، تب شاید وہ مجھے رہا کرنے کا فیصلہ کر لیتا، مگر منحوس فاضلی نے پہلے اس کے ذہن میں شک کے بیج بو دیے تھے اور اب میرے سامنے ہمدرد بن رہا تھا۔ سیکرٹری نے مجھ سے جان چھوٹنے پر سکون کا سانس لیا اور باہر جاتے ہوئے بولا، اس سے جان چھوڑا جناب، یہ پورا پاگل ہو گیا ہے۔ اچھا؟ مرشد نے دلچسپی سے مجھے دیکھا۔ بہتر ہوگا کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھا لیں سے۔ فاضلی نے ایک بار پھر یو ٹرن لیا۔ مرشد نے اسے گھورا اور اسے وہاں سے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ خود مرشد مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کا مطلب تھا اسے خاصی حد تک یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنا شعور کھو چکا ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا، تم شہباز ہو۔ میں شہباز ہوں؟ میں نے بے یقینی سے کہا، نہیں، تم بلی ہو۔ میں بلی ہوں۔ میں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ بلی کی طرح بول کر دکھاؤ۔ اگر میں بلی کی طرح بولتا تو یہ حماقت ہوتی۔ اس سے ظاہر ہوتا کہ کچھ چیزیں میری یادداشت میں ہیں، اس لیے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ بلی کی طرح کیسے بولتے ہیں؟ تو میں نہیں معلوم کہ بلی کی طرح کیسے بولتے ہیں۔ میں بے تاثر رہا اور سوال کا جواب نہ دیا۔ مرشد نے میرا معائنہ جاری رکھا۔ اس نے اب اپنا چہرہ سپاٹ کر لیا تھا۔ اچانک اس کے لباس سے ٹون کی آواز آئی۔ اس نے ایک چھوٹا واکی ٹاکی سیٹ نکالا۔ شاید مرشد ہاؤس کی حد میں رابطے کے لیے واکی ٹاکی استعمال کیے جاتے تھے۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور بولا، ہاں بولو۔ اکرم چشتی آیا جناب، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے سیکرٹری کی مدھم آواز سنی، اسے یہاں بھیج دو، میں گیسٹ ہاؤس میں ہوں۔ چند منٹ بعد چشتی اندر آیا۔ وہ سادہ لباس میں تھا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا 3 پیس سوٹ تھا، لیکن اس پر یوں چڑھا ہوا تھا جیسے کسی لگڑ بھگے کو سوٹ پہنا دیا جائے۔ اس نے آتے ہی مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر مرشد سے بولا، جناب عالی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ پاگل ہو گیا؟ ظاہر ہے تم نے اس کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد آدمی پاگل ہی ہوتا ہے۔ ڈرامے کر رہا ہے یہ۔ مزید تفتیش سے بچنے کے لیے سارے ملزم اس قسم کے ڈرامے کرتے ہیں، لیکن ڈرائنگ روم میں جاتے ہی 2 منٹ میں سارے ڈرامے بھول جاتے ہیں۔ خوب، تم آدمی کو مار مار کر انسان سے دمبا بنا دو، اس کی کھال کھینچو اور اس میں گھس بھر کر کہو کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ جناب عالی، آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں کسی کو مفت میں مارنے کا شوق نہیں ہے۔ چشتی نے جوابی طنز کیا، میں سوچ رہا ہوں اسے چھوڑ دوں۔ مرشد نے اس کا طنز نظر انداز کر کے کہا تو چشتی چوکننا ہو گیا۔ اسے چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کے کام کا نہیں رہا تو میرے حوالے کر دیں، ویسے بھی اس کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم بنی ہے، میری واہ واہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ چشتی کے ہاتھ آنے کا مطلب تھا وہ مجھ پر مشق ستم کرنے کے لیے بالکل آزاد ہو جاتا۔ یہاں جو وہ کر رہا تھا وہ مرشد کی ہدایت کے مطابق تھا۔ اس پر بھی اس نے میرا حشر نشر کر دیا تھا، مگر مرشد کے انکار سے میری جان میں جان آئی۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے ساتھیوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ چشتی نے خطرناک لوگوں کو غلیظ گالی دی اور پھر بولا، ان کی آپ فکر نہ کریں، ایک بار اس سانپ کا سر کو چل دینا تو باقی سپولیے خود بخود فرار ہو جائیں گے، کوئی آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ پھر ہمیں نا آپ کی حفاظت کے لیے۔ تم پولیس والے؟ آج کل تم بیچاروں سے اپنی حفاظت نہیں ہو پا رہی، میری حفاظت کہاں سے کرو گے؟ ویسے بھی میں اپنی حفاظت خود کرنے کا قائل ہوں، لیکن اب میں ان لوگوں سے اور زیادہ نہیں الجھنا چاہتا۔ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں جناب؟ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، لیکن تم آگے رہو گے، اب ان لوگوں سے تم نمٹو گے۔ چشتی شاید یہ سوچ کر مشتعل تھا کہ مرشد نے دشمنی کا باب ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ دوسرے، اس نے مرشد کی خاطر ہمیں بھی دشمن بنا لیا تھا۔ اب مرشد اس کی پشت پناہی سے ہٹ جاتا تو یقیناً اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، مگر مرشد کی بات سے لگ رہا تھا کہ ایک طرف وہ ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا تو دوسری طرف چشتی کو بھی الو بنا رہا تھا، وہ اسے ہمارے پیچھے لگا رہا تھا۔ یہ ایک تیر سے 2 شکار والی بات تھی۔ چشتی بیوقوف نہیں تھا، وہ مرشد کی بات سن کر بتکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب عالی؟ دشمنی آپ کی اور نمٹو میں؟ تم ان کو قانون کی مار مارو گے۔ شہباز پر پہلے خاصے کیسز ہیں، اس پر مزید کیس بناؤ، اس کے دوسرے ساتھیوں کو بھی ملوث کرو۔ یہ آسان نہیں ہے جناب، ہمارے سامنے صرف عبداللہ ہے،
وہ بھی آسان شکار نہیں ہے. یہاں وہ راجہ عمر دراز کا آدمی ہے اور اس کی رسائی بھی آئی جی تک ہے. اثر و رسوخ کی بات مت کرو، اس معاملے میں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک بار ان کو مقدمات میں الجھا دیا تو ان کی توجہ خود بخود میری طرف سے ہٹ جائے گی. اچھا جی، چشتی نے بے دلی سے کہا. وہ صاف محسوس کر رہا تھا کہ مرشد اپنی جان چھڑا کر اپنے دشمن اس کے سر مارنا چاہتا تھا، اور مرشد کی وفاداری میں اس نے پہلے ہی ہم لوگوں کو اچھا خاصا دشمن بنا لیا تھا. ابھی اس نے مجھ پر مشق ستم کی تھی اور اسے بجا طور پر خطرہ تھا کہ میں چھوٹ گیا اور ٹھیک ثابت ہوا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس کا فکر مند ہونا برحق تھا. اس نے مرشد سے کہا، آپ کو یقین ہے کہ یہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے؟ 100% یقین تو میں کسی پر نہیں کرتا، لیکن اس کے بارے میں مجھے خاصی حد تک یقین ہے کہ یہ اپنی شخصیت کھو چکا ہے، تبھی میں اس کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں. چشتی کو شاید یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. اس نے مشکوک لہجے میں کہا، جب یہ آخری بار بے ہوش ہوا تھا تو بالکل باہوش لوگوں کی طرح مجھے گالیاں دیتا ہوا بے ہوش ہوا تھا، پھر یہ دیوانہ کیسے ہو گیا؟ مرشد غالباً چشتی کو انجیکشن کے راز میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میری حالت کی ٹوپی اس کے سر رکھ رہا تھا. چشتی کے سوال پر اس نے بے نیازی سے کہا، مجھے کیا پتا لوگ تشدد سے کیسے پاگل ہو جاتے ہیں، یہ بات ہماری پولیس سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ مرشد کے طنز پر چشتی نے برا سا منہ بنایا. میں اسے چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں جناب. اگر یہ آپ کے کام کا نہیں رہا ہے تو اسے میرے حوالے کر دیں. کیا میں نے تم سے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں جو چاہے وہ کروں گا. تم کون ہو تو اعتراض کرنے والے؟ مرشد کو غصے میں دیکھ کر چشتی نے عیاری سے پینترا بدلا. میری کیا مجال جناب علی کا اعتراض کروں؟ میں تو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ شخص میرا سخت دشمن بن چکا ہے. آپ کے حکم پر میں نے اسے 2 دن رگڑا ہے، اب یہ مجھے کہاں چھوڑے گا؟ اتنے کمزور ہو تم کہ ایک ملزم سے ڈر رہے ہو؟ تھانے میں کیسے کام کرتے ہو؟ میرے خیال ہے تمہیں تو کسی آفس میں کام کرنا چاہیے. یہ بات نہیں ہے جناب علی، دل گردہ آپ نے دیکھا ہے میرا، لیکن یہ اور اس کے ساتھ ہی سکہ بند دہشت گرد ہیں. یہ تو انڈیا میں بھی بڑی کارروائیاں کر کے آئے ہیں. معلوم ہے مجھے، انڈیا کو بھی شہباز ملک مطلوب ہے. تو ان کے حوالے کرتے ہیں جناب علی؟ کیا مطلب؟ کیا میرے ان سے تعلقات ہیں جو وہ مجھ سے کہیں اور میں شہباز ملک کو ان کے حوالے کر دوں؟ چشتی اپنے الفاظ کے جال میں پھنستا جا رہا تھا. وہ بوکھلا کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا. تمہارا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے تم یہاں کس لیے آئے ہو. مرشد نے اپنے لباس سے 1000 کے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر چشتی کی طرف اچھال دی. یہ لو اپنا انعام، اور اب دوبارہ اس وقت آنا جب میں بلاؤں. چشتی کے دانت نکل آئے. سمجھ گیا جناب علی، بالکل سمجھ گیا. اس کے جانے کے بعد مرشد مجھ سے بولا، تم نے دیکھا شہباز ملک، دنیا کیسے مطلب کی ہوتی ہے. کہ چشتی میرے آگے دم ہلاتا ہے، لیکن اگر میں اس کے آگے ہڈی نہ ڈالوں تو یہ مجھ پر بھونکتا ہے اور ہڈی ملتے ہی دوبارہ دم ہلانے لگتا ہے. یہاں ہر شخص ایسا ہی ہے. مرشد کمرے سے نکل گیا. اس کے انداز سے اور گفتگو سے لگ رہا تھا کہ اسے خاصی حد تک یقین آ گیا ہے کہ میں دوا کی وجہ سے اپنی یادداشت اور ذہانت کھو چکا تھا. موقع ملتے میں واش روم گیا اور اپنا ہاتھ منہ اچھی طرح دھو کر بلکہ خود پر پانی گرا کر واپس آیا. اکیلے ہونے کے باوجود میں نے اداکاری جاری رکھی تھی کیونکہ یہ مرشد ہاؤس تھا اور اس بات کا پورا امکان تھا کہ اس کمرے میں نگرانی کے آلات ہوں. یہاں اتنی چیزیں تھیں کہ خفیہ کیمرے اور مائک بآسانی ان میں چھپائے جا سکتے تھے. اگر میں کسی موقع پر عقل مندی کا مظاہرہ کرتا نظر آتا تو میرا بھانڈا پھوٹ جاتا، اور اس کے بعد زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی کہ مرشد مجھے دوبارہ انجیکشن لگا دیتا. میں نہیں جانتا کہ انجیکشن کا نیلا سیال مجھ پر کیوں اثر نہیں کر سکا. اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی تھیں. اول تو ایک انجیکشن ایکسپائر ہو گیا تھا اور اپنی افادیت کھو چکا تھا. نمبر 2، مرشد نے اسے ایک سرد کنٹینر میں رکھا تھا، یعنی دوا کو گرمی سے بچانا ہوتا ہے، لیکن میں نے انجیکشن کنٹینر سے نکال کر خاصی دیر اپنے ہاتھ میں رکھا اور پھر فاضلی نے اسے میرے بازو میں انجیکٹ کر دیا تھا. وہ تقریباً 10 منٹ کنٹینر سے باہر رہا تھا. این ممکن ہے کہ اتنی دیر میں باہر کی گرمی نے دوا کی کمپوزیشن کو متاثر کیا ہو اور وہ اپنی افادیت کھو بیٹھی ہو. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یہ نرف کی دوا تھی اور فاضلی نے میرے بازو کے پٹھے میں سوئی گھسا دی تھی. ظاہر ہے دوا بھی پٹھے میں گئی اور اسے خون میں شامل ہونے میں خاصا وقت لگا، جس سے وہ بے اثر ہو گئی. ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی تھی. بہرحال اصل وجہ اللہ کی طرف سے مدد تھی. جب تک اس کا حکم نہ ہو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اس کا حکم آ جائے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. خادمہ دوپہر کا کھانا لائی تھی. اس کے خاصی دیر بعد مجھے رات کا کھانا ملا تھا. حالانکہ دوپہر میں نے ڈٹ کر کھایا تھا، مگر اس وقت مجھے دوبارہ بھوک لگ گئی تھی. اس بار چاول کے ساتھ دال اور آلو کی بھجیا تھی. ظاہر ہے اس بار بھی کھانا ملازموں کے کچن سے آیا تھا اور یہ بھی غنیمت تھا، ورنہ اب تک تو میں ماری کھاتا چلایا تھا. شکر ہے اس بار وہ چمچ لائی تھی، اس لیے میرے ہاتھ گندے ہونے سے بچ گئے. کھانا اس نے میز پر لگا دیا، اس لیے بستر بھی صاف رہا. میں نے ندیدے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میز پر گرایا، جو خادمہ نے خاصا برا مان کر صاف کیا، اور جاتے جاتے مجھے بہت کچھ سنا گئی. میں نے اس کی بک بک ایسے سنی جیسے بھینس بین کی آواز سنتی ہے. کھانے کے بعد میں بچوں کی طرح سکڑ سے مٹ کر بیڈ پر لیٹ گیا. حالانکہ یہ خاصا بڑا بیڈ تھا. میں نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی کیمرہ لگا تھا تو اس میں میرے چہرے پر فکر انگیز تاثرات نظر آئیں. کچھ دیر میں کروٹیں لیتا رہا،
پھر اٹھ کر لائٹ کے سوئچ آف کر دیے. کمرے میں تاریکی چھا گئی اور میں سکون سے لیٹ گیا. رات کسی نے مداخلت نہ کی اور میں آرام سے سوتا رہا. صبح ہوئی تو میری آنکھ خود ہی کھل گئی. رات مجھے غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، مگر اس کا فائدہ بھی نہ تھا. اصل کام یہ تھا کہ میں اپنی اداکاری برقرار رکھوں اور مرشد کے یقین کو پکا کرتا رہوں کہ میں اپنی یادداشت اور عقل کھو چکا ہوں. اس اداکاری پر ہی میری رہائی کا انحصار تھا. لیکن دوسری طرف مرشد کو بہکانے والوں کی بھی کمی نہ تھی. ان میں سر فہرست فاضلی تھا، جو تنہائی میں میرا ہمدرد بن رہا تھا، لیکن اصل میں وہ بہر صورت مجھے اس دنیا سے رخصت کرنا چاہتا تھا. اسے شدید خطرہ تھا کہ میری یادداشت درست ہو گئی اور میں نے مرشد کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تو میرے بجائے اسے دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا. مجھے بھوک اتنی نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں نے بے قراری زیادہ دکھائی تھی. کچھ دیر کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر دروازے پر ہاتھ مارے. وہ باہر سے بند تھا. اس کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا. یعنی آدھے گھنٹے بعد وہی ترادار خادمہ ناشتہ لے آئی. پہلی بار وہ آئی تو خاصی پرجوش تھی. اس کے خیال میں اس کے حلقہ عشاق میں ایک احمق کا مزید اضافہ ہوگا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ متوقع احمق تو کسی نومولود کی طرح اس سے بے نیاز تھا تو اس کا سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور وہ میری شکم سری کی خدمت مارے باندھے کر رہی تھی. اور جب میں کھاتے ہوئے گراتا تو وہ ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ برا بھلا کہنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی. اس وقت بھی وہ مجھے سنا کر اور برتن لے کر رخصت ہوئی تو میں مسکرا رہا تھا. اس کے بعد میں انتظار کرنے لگا کہ ابھی مرشد یا اس کے گرگوں میں سے کوئی آئے گا. لیکن دن گزرتا گیا اور کوئی سندیسہ نہ آیا. میرا اضطراب بڑھ رہا تھا کیونکہ مرشد کو سوچ بچار کا جتنا موقع ملتا میرے بارے میں اس کے ذہن میں زیادہ منفی خیالات آتے اور ان خیالات کے نتیجے میں اس کے شکوک بڑھتے تو میری رہائی کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا. یہ پورا دن اداکاری کرتے کرتے گزر گیا اور شام تک میں اتنا عادی ہو گیا کہ اب مجھے فاتر العقلی کی اداکاری کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا پڑ رہی تھی، بلکہ خود بخود اداکاری جاری تھی. مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اسی طرح اداکاری کرتا رہا تو چند دن بعد سچ مچ ہوش و حواس سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. اس سارے دن میں کمرے کی چیزوں اور آرائشی اشیاء کا معائنہ کر کے مجھے خاصی حد تک یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی خفیہ کیمرہ نہیں ہے، لیکن مائک کی موجودگی ممکن تھی. اس کے باوجود میں نے ہوش کے مظاہرے سے گریز کیا. رات کا کھانا حسب معمول خادمہ کو تیش دلا کر کھایا اور وہ صفائی کے بعد مجھے برا بھلا کہتی رخصت ہوئی. میں سونے کے لیے لیٹا تھا کہ فاضلی ایک مسلح شخص کے ساتھ اندر آیا. اٹھ جا شہزادے، تیری طلبی ہوئی ہے. میں نے اٹھ کر سوالی انداز میں اسے دیکھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر بستر سے کھینچ لیا. میں چاہتا تو اسے جواباً کھینچ کر بستر پر لٹا دیتا اور ہمیشہ کی نیند سلا دیتا. جیسے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اس نے مجھے دروازے کی طرف دھکا دیا. آنے والا مسلح شخص پوری طرح مستعد تھا اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی نال والی لیکن نہایت مہلک شاٹ گن تھی. اس کا فائر نزدیک سے کسی کے چیتھڑ اڑانے کے لیے کافی تھا. گارڈ تربیت یافتہ تھا کیونکہ اس نے مجھ سے مخصوص فاصلہ برقرار رکھا تھا. وہ مجھے باہر لے کر آئے. مرشد ہاؤس کا یہ حصہ عام ملازموں کے لیے ممنوع تھا کیونکہ وہاں گنے چنے افرادی نظر آئے. فاضلی مجھے ایک بڑے کمرے میں لایا اور بظاہر یہ طبی امداد کے لیے مخصوص لگ رہا تھا کیونکہ وہاں دواؤں کی بو تھی اور فرسٹ ایڈ میں کام آنے والا سامان رکھا تھا. ایک لمبا بیڈ تھا جس پر لٹا کر زخمی یا مریض کا معائنہ کیا جاتا. یہاں لیٹ جاؤ، فاضلی نے حکم دیا اور میں نے اس کی تعمیل کی. میں اس سے خوف ظاہر کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی، اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ درست انداز میں پیش آئے تاکہ میں اور ڈر جاؤں. فاضلی کمرے سے نکل گیا. 1 منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر اور گول مٹول شخص اندر آیا. اس نے گول فریم والی اینک لگا رکھی تھی. فاضلی اس کے پیچھے تھا. اس نے گول مٹول آدمی سے کہا، اس کو چیک کرو، یہ پاگل بنا ہوا ہے یا سچ مچ پاگل ہو چکا ہے. گول مٹول آدمی ڈاکٹر تھا. اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے اسے زبردستی اس کام کے لیے لایا گیا تھا. اس نے بادل ناخواستہ میری طرف پیش قدمی کی اور پاس آ کر پہلے میری آنکھوں کا معائنہ کیا، نبض دیکھی اور فاضلی کی طرف دیکھا. تم اسے پاگل کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا یہ اپنی یادداشت اور شخصیت کھو چکا ہے؟ گول مٹول آدمی بے بسی سے بولا، یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تم نیورو فزیشین ہو، اتنی سی بات نہیں بتا سکتے. ایسے کیسے بتا سکتا ہوں؟ تم مجھے میرے کلینک سے گن پوائنٹ پر اٹھا لائے ہو اور مجھ سے شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں پوچھ رہے ہو. میری خود اپنی حالت خراب ہو رہی ہے. پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھا تھا. ہاں یاد آیا، اپنے ہی دیکھا تھا شیو کرتے ہوئے. پہلی بیوی، اللہ اسے کبھی نہ بخشے، مجھے ہمیشہ منحوس کہا کرتی تھی. آج خیال آیا ٹھیک ہی کہتی تھی. مجھے ہنسی آنے لگی لیکن میں بالکل سنجیدہ رہا کیونکہ ڈاکٹر رو رہا تھا. اس کی ذہنی حالت واقعی خراب نظر آ رہی تھی. میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا، یہ رو رہا ہے؟ نہیں، گا رہا ہوں. ڈاکٹر جل کر بولا. فاضلی زچ ہو کر بولا، ٹھیک ہے تم ایسے نہیں بتا سکتے، لیکن پھر کس طرح بتا سکتے اس شخص کے بارے میں؟ اسے میرے کلینک میں لے آؤ، میں اسے وہاں داخل کر لیتا ہوں، پھر مختلف ٹیسٹوں کی مدد سے پتہ چلے گا. نہیں، اگر اسے کسی کلینک یا اسپتال لے جا سکتے تو تمہیں اٹھا کر لانے کا مشکل کام کیوں کرتے؟ پھر میں کیسے پتہ کر سکتا ہوں؟ یہ دماغ کا معاملہ ہے، اوپر سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا. تم اس سے سوال کر کے اندازہ تو لگا سکتے ہو. ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر کے مجھ سے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ اسے تو اپنا نام بھی نہیں معلوم. اداکاری کر رہی ہے. اپنی جان چھڑانے کے لیے ڈاکٹر نے مجھ سے کئی سوال کیے اور میں نے تقریباً ہر سوال سے ایک سوال پیدا کر لیا.
ایسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اداکاری کر رہا ہے یا سچ مچ اپنی شخصیت کھو چکا ہے. ویسے اس نے جو جواب دیے ہیں وہ ایک عقل اور یادداشت سے محروم شخص ہی دے سکتا ہے. تمہارا مطلب ہے کہ یہ ایکٹنگ نہیں کر رہا؟ امکان ہے. ویسے سے ہوا کیا ہے؟ ممکنہ طور پر کوئی ایسی دوا دی گئی ہے جو دماغ پر اثر کرتی ہے اور یادداشت ختم کر دیتی ہے. اس صورت میں تو یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے. اس کے ٹیسٹ ہوں گے اور پتہ چلا جائے گا کہ اسے کون سی دوا دی گئی ہے. تب جا کر فیصلہ ہوگا کہ اس کا دماغ متاثر ہوا ہے اور کس حد تک متاثر ہوا ہے. ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی وہ دوا اپنا نشان نہیں چھوڑتی. ہمیں صرف یہ پتہ چلانا ہے کہ اس کے دماغ پر کس حد تک اثر ہوا ہے. اس کے لیے اسے کلینک لے جانا ہوگا. فاضلی بگڑ گیا. لگتا ہے تم ڈاکٹر نہیں گھسیا رہے ہو. میری دوسری بیوی بھی یہی کہتی ہے. ٹھیک کہتی ہے. فاضلی نے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا اور گارڈ سے بولا, ہوشیار رہنا, میں اسے ٹھکانے لگا کر آتا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ آپ نے تو کہا تھا مجھے بحفاظت واپس چھوڑ دیں گے. ڈاکٹر چلایا. تجھے بحفاظت تیرے ٹھکانے تک ہی چھوڑنے جا رہا ہوں. فاضلی نے اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا. کچھ دیر ڈاکٹر کا واویلا سنائی دیتا رہا, پھر خاموشی چھا گئی. گارڈ کمرے میں آتے ہی ایک کونے میں چلا گیا جہاں سے وہ مجھ پر پوری طرح نظر رکھ سکتا تھا, اور اس دوران میں اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر سے توجہ نہیں ہٹائی تھی. وہ مرشد کے عام گارڈ سے مختلف نظر آتا تھا. اس کے انداز میں ایک پیشہ ورانہ جھلک تھی جیسی وسیم کے ساتھیوں میں تھی. فاضلی کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد مرشد اور سیکرٹری کمرے میں آئے. ان کے ساتھ ایک اضافی محافظ اور تھا. وہ دروازے پر رک گیا. مرشد نے کمرے میں موجود محافظ سے رپورٹ طلب کی اور اس نے لفظ پر لفظ رپورٹ دے دی. مرشد کے چہرے پر ناگواری نظر آنے لگی. یہ کیا ہے مکان حرکتیں کر رہا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسے خود ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. سیکرٹری نے مرشد کی تائید کی. ہیروئن کے اثرات آدمی کا دماغ بھی الٹ دیتے ہیں. میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور بیڈ سے پاؤں لٹکا کر جھلا رہا تھا. مرشد نے غور سے میری طرف دیکھا. میرا خیال ہے اب اسے چھوڑ دینا چاہیے. جی میرا بھی یہی خیال ہے. سیکرٹری نے پھر تائید کی تو میں نے دل ہی دل میں اسے شاباشی دی. لیکن فاضلی. مرشد بولتے بولتے رک گیا. آپ اس کی بات پر اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں؟ مالک آپ ہیں, وہ صرف ایک معمولی سا نوکر ہے. سیکرٹری غالباً فاضلی کی اصل حقیقت سے واقف نہیں تھا, لیکن مرشد کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ فاضلی اس کا بیٹا ہے, اور شاید کسی وجہ سے مرشد اس کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھتا تھا. اسی وجہ سے وہ فاضلی کو عام ملازم سے زیادہ اہمیت دینے پر مجبور تھا, بلکہ عام ملازم کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مرشد انہیں شطرنج کے پیادوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا. فاضلی کی اس کے نزدیک اہمیت تھی اور وہ اسے واپس حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا. پہلے میرا خیال تھا کہ مرشد اس لیے اسے واپس حاصل کرنا چاہتا ہے کہ فاضلی اس کے اہم ترین رازوں سے واقف ہے, لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ فاضلی کی واپسی میں مرشد اور اس کے درمیان اس تعلق کا عمل دخل تھا جو ان دونوں نے سب سے اور شاید ایک دوسرے سے بھی چھپا رکھا تھا. یعنی مرشد جانتا تھا کہ فاضلی اس کا نطفہ ہے, لیکن وہ سمجھتا تھا کہ فاضلی یہ بات نہیں جانتا. اسی طرح فاضلی سمجھتا تھا کہ اس حقیقت سے مرشد ناواقف ہے کہ وہ اس کا باپ ہے, لیکن مرشد واقف تھا, ورنہ وہ فاضلی کو اتنی اہمیت نہ دیتا اور نہ اسے اپنے آدمیوں میں سب سے اوپر لاتا. سیکرٹری اس کے خلاف تھا, لیکن وہ مرشد کو فاضلی کی مرضی کے خلاف قدم اٹھانے پر آمادہ کرنے میں ناکام نظر آ رہا تھا. کم سے کم اس وقت مجھے مرشد کے تاثرات سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ فاضلی کی مرضی کے بنا مجھے رہا کرنے پر آمادہ نہیں تھا, اور دوسرے فاضلی میرے دماغی معائنے پر بضد تھا. اس نے خود مجھے مہلک انجیکشن لگایا تھا اور مرشد نے یقیناً اسے دوا کے بارے میں بتا دیا ہوگا اور اس شخص کو بھی دکھا دیا ہوگا جس پر اس نے انجیکشن کا تجربہ کیا ہوگا. اس کے باوجود فاضلی کو یقین نہیں آ رہا تھا. غالباً اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے کیسے شکار ہو گیا اور اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا. وہ اپنا شک دور کرنا چاہتا تھا. سیکرٹری اس دوران میں مرشد کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے نجات حاصل کر لی جائے اور میرے ساتھیوں کے حوالے کر دیا جائے. انہیں یہی بتایا جائے کہ تشدد نے میرا دماغ الٹ دیا ہے اور وہ بیچارے اس امید پر میرا علاج کراتے رہیں گے. وہ اس میں لگ جائیں گے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. مرشد بولا. وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ خیال بھی اچھا ہے, اس طرح ان کی توجہ عارضی طور پر ہٹ جائے گی. سیکرٹری اس جواب سے خوش ہوا اور اس نے کوششیں مزید تیز کر دیں. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جناب. جب تک اسے رہا نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی چین سے نہیں بیٹھیں گے اور وہ اسے رہا کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. وہ ہمارے کسی بھی ٹھکانے پر حملہ کر سکتے ہیں. مرشد کی پیشانی پر شکنیں آ گئی. اس کا امکان تھا کہ وسیم اور میرے دوسرے ساتھی میرے لیے مرشد کے کسی ٹھکانے پر کارروائی کریں. اسے نقصان برداشت کرنا پڑتا. اس نے پھر تائید کی. ہاں اس کا امکان تو ہے. ویڈیو دیکھنے کے بعد سے ان کے مشتعل فون آ رہے تھے, تو بس یہی مناسب ہے کہ جلد از جلد اس سے جان چھڑا لی جائے. فاضلی کمرے میں آئے تو سیکرٹری منہ بنا کر خاموش ہو گیا. فاضلی نے اسے گھورا اور مرشد سے بولا, اسے کسی اسپتال یا کلینک میں لے جا کر دکھانا ضروری ہے. یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا. بات جتنے زیادہ لوگوں تک جائے گی ہمارے لیے اتنی مشکلات پیدا ہوں گی. کوئی مشکل نہیں ہوگی, اگر ہوئی بھی تو ہم کس لیے ہیں؟ کہ ہم نے چوڑیاں پہن لی ہیں. سیکرٹری نے برا سا منہ بنایا اور مرشد سے کہا, میرا خیال ہے جناب آپ اسے ہی اپنا مشیر بنا لیں. آنے والے انتخابات میں آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں اکیلا ہی دور کر لے گا. ٹھیک کہا تم نے.
یہ کام بالآخر ہم جیسے لڑنے مرنے والوں کو کرنا پڑے گا. الیکشن اب تمہارے مشوروں کا کھیل نہیں ہے. تم دونوں اپنی اپنی بکواس بند کرو. مجھے کنفیوز کر دیا تم نے. دیکھیں جناب، میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، اسے جتنی دیر روکا گیا آپ کے لیے اتنی مشکل ہوگی. اس کے ساتھیوں نے کوئی جوابی کارروائی کی تو ہمیں وہ نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا. تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مرشد ہاؤس میں بالکل محفوظ ہو. فاضلی حقارت سے بولا اور پھر مرشد سے کہا، آپ سن لیں جناب، جب تک پوری طرح تسلی نہیں کر لیتے اسے چھوڑنا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. ویسے آپ جو حکم کریں. مرشد سوچ میں پڑ گیا. اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خاصی مشکل میں ہے. ظاہر ہے اس کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا. اگر وہ مجھے رہا کر دیتا اور بعد میں اسے پتہ چلتا کہ میں بقائمی ہوش و حواس اسے الو بناتا ہوا رخصت ہوا ہوں تو صدمے کے لیے علاوہ اسے آنے والے حالات سے بھی نمٹنا پڑتا. دوسری طرف اگر مجھے رہا نہیں کرتا اور اس دوران میں میرے ساتھی کوئی کارروائی کرتے، مرشد کو جانی یا مالی نقصان ہوتا تو یہ بھی اس کے لیے اچھی بات نہ تھی. زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ اسے کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ ہو جائے اور وہ مجھے گرفتار رکھنے پر مجبور ہو اور یوں اس جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جائے جسے مرشد اب سمیٹنا چاہتا تھا. خاصی دیر بعد اس نے گہری سانس لی اور فاضلی سے بولا، تمہیں کتنی مہلت چاہیے؟ سیکرٹری کا چہرہ مرجھا گیا. فاضلی کھل اٹھا. میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، اسے 3 دن کا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے. اگر یہ ثابت ہوگا کہ یہ مکاری کر رہا ہے تو؟ فاضلی نے پوچھا. تو میرے پاس ایسے 1 درجن انجیکشن موجود ہیں. مرشد نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا. سیکرٹری مایوس تھا لیکن فاضلی خوش تھا. میرا دل ڈوبنے لگا لیکن میں بظاہر جمائیاں لے رہا تھا. مرشد کے جانے کے بعد فاضلی نے مرشد ہاؤس کے ڈاکٹر کو طلب کیا. شاید اسے میرے حوالے سے پہلے سے کوئی ہدایت دی جا چکی تھی، اس لیے اس نے آتے انجیکشن تیار کیا اور میری شرٹ کی آستین الٹ کر بازو پر ڈوری باندھی. نس ابھار کر اس نے انجیکشن نس میں داخل کیا اور دوا انجیکٹ کر دی. میں دیکھ چکا تھا کہ انجیکشن ڈائزاپام کا تھا، یعنی نیند کی دوا تھی، اس لیے میں نے مزاحمت نہیں کی، ورنہ میں مزاحمت ضرور کرتا. انجیکشن لگتے میرا سر چکرانے لگا اور گرنے سے پہلے میں دوبارہ اسٹریچر نما بیڈ پر لیٹ گیا تھا. اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا.